दोस्तों, आपने कई कहानियों और हॉलीवुड बॉलीवुड की फिल्मों में ऐसे इंसानों को देखा होगा जो बहुत लंबे और ताकतवर होते हैं। इतने लंबे कि उनके सामने इंसान तो क्या, ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी छोटे लगने लगते हैं। ये लोग शैतान जैसे दिखते हैं और इतने ताकतवर होते हैं कि आम इंसान को आसानी से मसल सकते हैं। लेकिन ये सब आपने अब तक सिर्फ कहानियों और फिल्मों में ही देखा होगा। आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताएंगे जो सच में इतना लंबा था कि अगर वो समुद्र में खड़ा हो जाता तो भी नहीं डूबता था। उसके बारे में कहा जाता है कि वो समंदर में खड़ा होकर अपने हाथ से मछली पकड़ता था, फिर अपना हाथ ऊपर उठाकर सूरज की गर्मी से मछली को भून लेता था और वहीं खड़े खड़े उसे खा भी लेता था। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इतिहास के सबसे लंबे इंसान औज बिन अनक के बारे में। औज बिन अनक सिर्फ इतिहास का सबसे लंबा इंसान नहीं था, बल्कि उसने 3500 साल तक लंबी जिंदगी भी जी थी। ऐसा कहा जाता है कि वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से लेकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर तक जिंदा रहा। रिवायतों के मुताबिक जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में खतरनाक तूफान आया तो औज बिन अनक अकेला ऐसा इंसान था जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पर सवार नहीं हुआ, फिर भी वो बच गया। वो इतना लंबा था कि उस तूफान में भी नहीं डूबा। ज्यादातर इतिहासकारों के हिसाब से औज बिन अनक के बाप का नाम अनक था और उसकी माँ का नाम सफूरा था। वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम का रिश्ते में नाती था। लेकिन दोस्तों, जहाँ कई यहूदी, ईसाई और मुस्लिम औज बिन अनक की कहानियों को बड़ी दिलचस्पी से पढ़ते हैं, वहीं मुसलमानों की एक बड़ी जमात मानती है कि औज बिन अनक की कहानियां सच नहीं हैं। उनका कहना है कि ये सब झूठी कहानियां हैं और औज बिन अनक नाम का कोई इंसान कभी हुआ ही नहीं। अब लोग औज बिन अनक के बारे में अलग अलग राय क्यों रखते हैं, इसका जवाब हम आपको वीडियो के आखिरी हिस्से में बताएंगे। इसके अलावा औज बिन अनक से जुड़ा जो सबसे मशहूर किस्सा ऐतिहासिक किताबों में दर्ज है वो ये है कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम बनी इसराइल को मिस्र के जालिम बादशाह फिरौन से आज़ादी दिलाई तो अल्लाह ने बनी इसराइल को हुक्म दिया कि वो जिहाद करें और मुल्क शाम जो आज का सीरिया है उसको उस जालिम कौम से आज़ाद कराएं। इसलिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मुल्क शाम को फतह करने का इरादा किया। उन्होंने अपनी कौम के 12 कबीलों में से एक एक आदमी को हर कबीले का सरदार बनाया। फिर इन 12 सरदारों को सीरिया भेजा और उनसे कहा कि वहां जाकर देखो कि मुल्क शाम का हाल क्या है। जब ये 12 लोग लंबा सफर तय करके मुल्क शाम पहुंचे तो सबसे पहले उनका सामना औज बिन अनक से हुआ। औज बिन अनक बहुत ही लंबा और ताकतवर था। उसे देखकर वे सभी लोग बहुत डर गए। जब औज बिन अनक को पता चला कि ये लोग उससे जंग करने के लिए आए हैं तो उसने उन सभी को पकड़ लिया और अपनी बीवी के पास ले गया। उसने अपनी बीवी से कहा, देखो ये सभी लोग मुझसे लड़ने आए हैं। इसके बाद औज बिन अनक ने इन सभी को जमीन पर रखा और सोचा कि वो अपने पैरों से इन सभी को कुचल देगा, लेकिन उसकी बीवी ने ऐसा होने से रोक दिया और इन 12 सरदारों को बचा लिया। जब उन 12 सरदारों का औज बिन अनक से सामना हुआ और वे बहुत डर गए तो तुरंत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास वापस लौट आए। वापस आकर उन्होंने मुल्क शाम की कौम के बारे में बताया कि वे बहुत ताकतवर और खतरनाक हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि वहाँ के फल बहुत बड़े बड़े हैं, इतना बड़ा कि एक अनार का एक दाना ही एक इंसान का पेट भरने के लिए काफी है। ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन सभी सरदारों को समझाया और नसीहत की, तुम लोग अपनी कौम के सामने मुल्क शाम की सिर्फ अच्छी बातें बताना, ये मत बताना कि वहाँ के लोग कितने ताकतवर और खतरनाक हैं, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तो बनी इसराइल जंग के लिए तैयार नहीं होगी। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की इस बात पर सिर्फ 2 सरदारों ने अमल किया। बाकी सभी सरदारों ने अपनी अपनी कौम को ये बता दिया कि मुल्क शाम में बहुत ताकतवर और खतरनाक लोग रहते हैं और उनसे जीतना नामुमकिन है। जब बनी इसराइल ने सरदारों की बातें सुनी तो वही हुआ जिसका हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को डर था। बनी इसराइल ने जंग के लिए मुल्क शाम जाने से मना कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बहुत समझाया और बताया कि अल्लाह ने फतह का वादा किया है, लेकिन फिर भी
ان کی قوم تیار نہیں ہوئی، یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے ان سے کہا تم اور تمہارا رب جا کر جنگ کرو، ہم یہیں بیٹھے رہیں گے۔ بنی اسرائیل کی اس نافرمانی کی وجہ سے ان لوگوں کو سزا بھی ملی تھی، اور وہ لوگ اگلے 40 سال تک جنگلوں میں بھٹکتے رہے تھے۔ اپنی قوم کے انکار کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود ملک شام جا کر اوج بن عنق سے مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اوج بن عنق سے سامنا ہوا تو اوج نے انہیں دیکھ کر سوچا کہ وہ انہیں چینٹی کی طرح اپنے پیروں سے مسل دے گا۔ اوج بن عنق نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، کیا تم وہی ہو جس نے فرعون کو سمندر میں ڈبو دیا تھا؟ یہ کہہ کر اوج بن عنق نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حملہ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اوج بن عنق کے حملے کا جواب دیا۔ انہوں نے 10 فیٹ تک اچھل کر اپنے عصا مبارک سے اپنی چھڑی سے اوج بن عنق کے ٹخنوں پر زور سے مارا۔ یہ حملہ اتنا اثردار تھا کہ اوج بن عنق وہیں گر پڑا اور اس کی موت ہو گئی۔ اتہاس میں لکھا ہے کہ اوج بن عنق کے مرنے کے بعد اس کی ہڈیاں اسی میدان میں کئی سالوں تک پڑی رہیں جہاں وہ مارا گیا تھا۔ حالانکہ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بتایا، اوج بن عنق کا ذکر کئی ایتہاسک کتابوں میں ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں میں زیادہ تر لوگ اسے ماننے سے انکار کرتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ قرآن میں اوج بن عنق کا نام کہیں پر بھی نہیں آیا ہے، بلکہ ساتھ ساتھ قرآن میں یہ ضرور آیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جو طوفان آیا تھا، اس طوفان میں سوائے ان لوگوں کے جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پر سوار ہو گئے تھے، کوئی بھی اس دنیا میں نہیں بچ سکا تھا۔ تو ظاہر ہے اس بات سے بھی اوج بن عنق کے ہونے کی بات جھوٹی ثابت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ابن کثیر جیسے بڑے بڑے مفسرین نے بھی اوج بن عنق نام کے کسی بھی انسان کے اس دنیا میں ہونے سے انکار کیا ہے اور اس کی تمام باتوں کو من گڑت بتایا ہے۔ حالانکہ دوستو، قرآن مجید میں اس واقعے کا ذکر ضرور ہوا ہے کہ جب فرعون دریائے نیل میں ڈوب گیا اور سارے بنی اسرائیل مسلمان ہو گئے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطمینان نصیب ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آپ بنی اسرائیل کا لشکر لے کر مقدس زمین بیت المقدس میں داخل ہو جائیں۔ اس وقت بیت المقدس پر عمالقہ کی قوم کا قبضہ تھا۔ یہ لوگ بہت بڑے کافر اور طاقتور جنگجو اور بہت ظالم تھے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 6 لاکھ بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر قوم عمالقہ سے جہاد کے لیے روانہ ہوئے۔ مگر جب بنی اسرائیل بیت المقدس کے قریب پہنچے تو ایک دم بزدل ہو گئے، ڈر گئے اور کہنے لگے کہ اس شہر میں جبارین عمالقہ ہیں جو بہت طاقتور اور خطرناک ہیں، لہٰذا جب تک یہ لوگ اس شہر میں رہیں گے ہم کبھی بھی اس شہر میں نہیں جائیں گے۔ بلکہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہاں تک کہہ دیا کہ اے موسیٰ، آپ اور آپ کا خدا جا کر اس سے زبردست قوم سے جنگ کریں، ہم تو یہی بیٹھے رہیں گے۔ بنی اسرائیل کی زبان سے یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت دکھ اور تکلیف ہوئی، اور آپ نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں یہ عرض کیا کہ جس کا ترجمہ ہے، اے رب میرے، مجھے اختیار نہیں مگر اپنا اور اپنے بھائی کا، تو ہم کو ان بے حکموں سے جدا رکھ۔ اس دعا پر اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب و جلال کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ جس کا ترجمہ ہے، تو وہ زمین ان پر حرام ہے، 40 برس تک بھٹکتے پھریں زمین میں، تو تم ان بے حکموں کا افسوس نہ کھاؤ۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ 6 لاکھ بنی اسرائیل ایک میدان میں 40 سال تک بھٹکتے رہے مگر اس دوران باہر نہ نکل سکے۔ اسی میدان کا نام میدان تی ہے۔ اس میدان میں بنی اسرائیل کے کھانے کے لیے من و سلوہ نازل ہوا، اور پتھر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی مار دی تو پتھر میں سے 12 پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ اس واقعے کو قرآن مجید نے کئی بار بیان کیا ہے، خاص طور پر سورہ مائدہ میں اسے ڈیٹیل سے بیان کیا گیا ہے۔ دوستو، ایک کہانی ہے دنیا کے سب سے طاقتور اور خطرناک انسان کی، جسے اتہاس لکھنے والوں نے ایسا انسان بتایا ہے جو اکیلے ہزاروں لوگوں سے لڑتا اور انہیں مار دیتا تھا۔ لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ اتنا طاقتور انسان ایک عورت کے سامنے ہار گیا، اور ایک سادھارن عورت نے اسے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ اس انسان کا نام سیمسن تھا۔ اس کا ذکر یہودیوں کی کتاب تالمود، عیسائیوں کی بائبل اور مسلمان اتہاسکاروں کی کتابوں میں بھی ملتا ہے۔ اس پر کئی فلمیں بھی بنائی جا چکی ہیں۔
سوال یہ ہے کہ سیمسن اتنا طاقتور کیسے تھا اور اس کی طاقت کا راز کیا تھا؟ دوستو، سیمسن کی کہانی اس سمے کی ہے جب مشہور پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ ان کے بعد بنی اسرائیل نے کچھ سمے شانتی سے گزارا، لیکن پھر غلط کاموں میں لگ گئے۔ دھیرے دھیرے انہوں نے بڑے بڑے گناہ کرنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر عذاب کے طور پر عمالقہ نام کی قوم کو مسلط کر دیا۔ یہ قوم بہت طاقتور اور ظالم تھی۔ انہوں نے بنی اسرائیل سے ان کے سارے شہر چھین لیے اور ان کے مردوں کو قید کر لیا۔ قید میں رکھ کر ان کے ساتھ بہت ظلم کیے۔ انہی مشکل حالاتوں میں بنی اسرائیل میں ایک بچے کی پیدائش ہوئی، جس کا نام سیمسن رکھا گیا۔ کچھ اتہاسکاروں کا کہنا ہے کہ سیمسن کی پیدائش سے پہلے اس کی ماں نے اللہ سے ایک منت مانگی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ اگر اس کے گھر بیٹا پیدا ہوا تو وہ اسے زندگی بھر شراب اور دوسرے بڑے گناہوں سے دور رکھے گی، ساتھ ہی اس کے بال کبھی نہیں کاٹے گی۔ اسی وجہ سے سیمسن کے بال کبھی نہیں کاٹے گئے تھے۔ جب سیمسن بڑا ہونے لگا تو وہ اپنی قوم کے باقی لڑکوں کے مقابلے بہت زیادہ طاقتور تھا۔ اس کی طاقت کا پہلا قصہ تب سامنے آیا جب وہ جنگل سے گزر رہا تھا۔ وہاں اس کا سامنا ایک خطرناک شیر سے ہوا، لیکن سیمسن نے بنا کسی ہتھیار کے بڑی آسانی سے اس شیر کو ہرا دیا اور اسے مار ڈالا۔ سیمسن جب تھوڑا بڑا ہوا تو اپنی بستی چھوڑ کر دشمن قوم عمالقہ کے شہروں کو دیکھنے نکل پڑا۔ یہ وہی قوم تھی جس نے اس کی قوم کو بہت نقصان پہنچایا تھا۔ عمالقہ کے ایک شہر میں سیمسن کی ملاقات تہمینہ نام کی ایک خوبصورت لڑکی سے ہوئی۔ دھیرے دھیرے دونوں کے بیچ پیار ہو گیا۔ حالانکہ سیمسن اور تہمینہ کے خاندانوں میں دشمنی تھی، لیکن اس کے باوجود دونوں نے شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ مگر بدقسمتی سے جس دن ان کی شادی ہو رہی تھی، اسی دن سیمسن شادی میں آئے ہوئے کچھ عمالقہ لوگوں سے ایک شرط ہار گیا۔ شرط کے مطابق جب تک سیمسن ہار کی رقم 30 جوڑے کپڑے واپس نہیں کرتا، تب تک اس کی بیوی تہمینہ کو عمالقہ کے پاس ہی رہنا ہوگا۔ یہ سن کر سیمسن بہت پریشان ہو گیا اور وہاں سے لوٹ گیا۔ راستے میں اس نے دیکھا کہ 30 ویاپاریوں کا ایک قافلہ جا رہا تھا۔ سیمسن نے غصے میں آ کر ان 30 ویاپاریوں کو مار ڈالا اور ان کا سارا مال لوٹ لیا۔ اس کے بعد وہ پھر سے عمالقہ کے شہر میں لوٹا تاکہ وہ رقم دے کر اپنی بیوی کو واپس لے سکے۔ لیکن جب وہ وہاں پہنچا تو اسے پتا چلا کہ تہمینہ کے پتا نے اس کی شادی کسی اور سے کر دی ہے۔ یہ سن کر سیمسن بہت غصے میں آ گیا۔ غصے میں آ کر اس نے عمالقہ کے سارے کھیتوں میں آگ لگا دی۔ اس سے عمالقہ کے لوگ بھڑک گئے اور انہوں نے تہمینہ اور اس کے باپ کو مار ڈالا۔ ساتھ ہی عمالقہ کے لوگوں نے بنی اسرائیل سے مانگ کی کہ وہ جلد سے جلد سیمسن کو ان کے حوالے کریں، ورنہ وہ پوری بنی اسرائیل قوم پر ظلم کریں گے۔ بنی اسرائیل کے لوگ عمالقہ سے ڈر گئے اور اپنی جان بچانے کے لیے انہوں نے سیمسن کو پکڑ کر عمالقہ کے حوالے کر دیا۔ لیکن سیمسن نے خود کو قوم عمالقہ کے حوالے کرنے کے بجائے ان پر حملہ کر دیا۔ صرف ایک گدھے کی نکیلی ہڈی سے سیمسن نے قریب 1000 لوگوں کو مار ڈالا۔ یہ دیکھ کر ہر کوئی حیران رہ گیا۔ اس گھٹنا کے بعد سیمسن بنی اسرائیل کے لیے ہیرو بن گیا۔ لوگ اسے اپنا رکشک ماننے لگے۔ وہیں قوم عمالقہ کے لوگ سیمسن کے نام سے ڈرنے لگے۔ یہودیوں نے سیمسن کو نہ کیول اپنا ہیرو مانا بلکہ اسے اپنا نیتا بھی بنا لیا۔ دوسری اور قوم عمالقہ کے لوگ پریشان تھے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ سیمسن جیسے طاقتور انسان سے چھٹکارا کیسے پایا جائے۔ پہلے جو قوم عمالقہ بنی اسرائیل پر ظلم کرتی تھی، اب وہی بنی اسرائیل سیمسن کی طاقت کے بھروسے قوم عمالقہ پر راج کرنے کے خواب دیکھنے لگی تھی۔ قوم عمالقہ کے سرداروں کو یہ استھتی برداشت نہیں ہوئی۔ انہوں نے سیمسن کے خلاف سازشیں کرنی شروع کر دیں، لیکن جب ان کے سارے منصوبے ناکام ہو گئے تو انہوں نے ایک نئی چال چلی۔ انہوں نے اپنی قوم کی ایک خوبصورت اور چالاک لڑکی جس کا نام دلائلہ تھا، اس کو سیمسن کی طاقت کا راز جاننے کی ذمہ داری دی۔ اس کے بدلے میں اسے 1000 چاندی کے سکے دینے کا وعدہ کیا گیا۔ دلائلہ بہت خوبصورت اور چالاک تھی۔ اس نے اس ذمہ داری کو بڑی چالاکی سے نبھانے کی ٹھان لی۔ دلائلہ نے دھیرے دھیرے سیمسن سے دوستی بڑھائی اور اسے اپنے پیار میں پھنسا لیا۔ کچھ ہی دنوں میں سیمسن بھی اس کے پیار میں پاگل ہو گیا۔ وہ دونوں ہر دن باغیچوں میں گھومتے اور ایک دوسرے سے پیار بھری باتیں کرتے تھے۔ ایک دن موقع دیکھ کر دلائلہ نے سیمسن سے
اس کی طاقت کا راز پوچھا، لیکن سیمسن نے بات ٹال دی، مگر دلائلہ کا مقصد ہی یہی تھا، اس لیے اس نے بار بار ضد کرنی شروع کر دی۔ آخرکار سیمسن اس کی باتوں میں آ گیا اور اس نے بتایا کہ اس کی طاقت اس کے لمبے بالوں میں چھپی ہے۔ جب سے وہ پیدا ہوا تھا اس کے بال کبھی نہیں کاٹے گئے تھے۔ یہ سنتے ہی دلائلہ بہت خوش ہو گئی، اب اسے بس صحیح موقع کا انتظار تھا۔ ایک رات جب سیمسن اس کی گود میں سر رکھ کر سو گیا تو دلائلہ نے چپکے سے کینچی سے اس کے سارے بال کاٹ دیے۔ جیسے ہی اس کے بال کٹے، قوم عمالقہ کے لوگ پہلے سے تیار کھڑے تھے۔ انہوں نے سیمسن پر حملہ کر دیا، لیکن اس بار سیمسن لڑ نہیں سکا کیونکہ اس کی طاقت ختم ہو چکی تھی۔ عمالقہ کے لوگوں نے اسے پکڑ لیا، اسے زنجیروں سے باندھ دیا اور اس کی آنکھیں نکال لیں، پھر اسے ایک اندھیری جیل میں قید کر دیا۔ دوسری اور دلائلہ کو اس کے کام کے بدلے سونے چاندی کے سکے ملے۔ اس کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوا اس کا ذکر اتہاس میں نہیں ملتا، لیکن آج بھی لوگ اسے ایک دھوکے باز عورت کے طور پر یاد کرتے ہیں۔ کچھ سمے بعد عمالقہ نے سیمسن پر جیت کا جشن منانے کے لیے ایک بڑا سماروہ رکھا۔ انہوں نے اپنے دیوتا ڈیجون کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اپنے شاہی محل میں ایک بڑی محفل سجائی۔ اس جشن میں عام لوگوں کو بھی بلایا گیا۔ محل میں خوب گانا بجانا، شراب اور رنگ ریلیاں چل رہی تھی۔ پھر بادشاہ کے آدیش پر ان کے سب سے بڑے دشمن سیمسن کو محل میں لانے کا حکم ہوا۔ جب سیمسن کو لایا جا رہا تھا تو لوگ اس کا مذاق اڑا رہے تھے، اس پر تھوک رہے تھے، کوڑا پھینک رہے تھے اور کوڑے برسا رہے تھے۔ لیکن اس بیچ سیمسن اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا تھا اور اللہ سے اپنی طاقت واپس دینے کی دعا کر رہا تھا۔ اس کی دعا قبول ہو گئی اور اچانک اس کی پرانی طاقت لوٹ آئی۔ سیمسن نے ترنت اپنے دونوں ہاتھوں سے ان کھمبوں کو پکڑ لیا جن سے اسے باندھا گیا تھا اور پوری طاقت سے انہیں کھینچنا شروع کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں کھمبے ٹوٹ گئے اور پورا محل زمیندوز ہو گیا۔ اس حادثے میں سیمسن کے ساتھ ساتھ 3000 لوگ بھی مارے گئے، لیکن اس کے باوجود بنی اسرائیل قوم ابھی بھی قوم عمالقہ کے ادھین ہی رہی۔ پھر ایک لمبے سمے بعد اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے نہ صرف بنی اسرائیل کو صحیح راہ دکھائی بلکہ قوم عمالقہ کو ہرا کر ایک طاقتور سلطنت کی بنیاد رکھی۔